نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا بکم. کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کا؟ کیا حال ہے میری سسٹرز کا؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ آنے کا، جوائن کرنے کا. اور
अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको तौफीक दे इस खूबसूरत से इल्म को सीखने की और उसमें इस्तकामत की भी भरपूर तौफीक अता फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि सिर्फ हमारे पास 1 घंटे का मुख्तसर वक्त होता है और बातें इतनी हैं करने को और हमारे पास बहुत सारे खूबसूरत अल्फाज हैं बातें करने को, लेकिन वक्त की कमी है। तो इस वक्त की कमी को यूटिलाइज करते हुए बेहतरीन तरीके से हम उसको मज़ीद ज़ाया नहीं करेंगे और हम शुरू करेंगे अपना आज का सफ़र। छोटा सा है वो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमारी जो एक नया सेशन स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह ताला सूरह अल-फातिहा का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का, लफ्ज़ी तर्जुमे का, तो उससे जो है वो रिलेट करके मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था, एक तारुफी लेक्चर जो था वो प्लान किया था आप लोगों के लिए, ताकि हम सब आपस में एक दूसरे को जान सकें और हम इन टच रह सकें कोर्स से। और क्योंकि 18 दिसंबर जो डिज़ाइन किया था कोर्स मैंने, तो उससे वहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार था। तो फिर जो है वो उसको मैंने मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए कि जब आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है तो क्यों ना हम जो है वो आपस में इसको इस तरह ही इनिशिएट करें ताकि एक दूसरे से हम इन टच में रह सकें। चिट चैट तो होती ही रहती है ग्रुप के अंदर, तो ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम आपस में बैठ के एक दूसरे से 1-to-1 टॉक करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा हमारे पास हर चीज़ का जो है वो बेहतरीन मज़ा आता है और लुत्फ़ हम उठाते हैं ना अब उस वक्त का। तो इसीलिए इसको मैंने डिज़ाइन किया, इसको मैंने बनाया आप लोगों के लिए ताकि हम जो है वो एक दूसरे को जान सकें, टच में रह सकें एक दूसरे से इंशाअल्लाह ताला। तो सिर्फ मकसद यही था कि हम एक दूसरे से टच में रह सकें। और कोर्स क्योंकि बहुत दूर है 18 दिसंबर का, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा और प्रोडक्टिव बनाया है कि थोड़ा सा लेक्चर होगा, उसके बाद आपका थोड़ा सा क्विज चेक करूंगी, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बाद जो है वो उसमें जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप अभी क्वेश्चन करें, तो आप अपना होमवर्क उसको टास्क रख सकते हैं कि हमने ये करना है और करके फिर हमने ग्रुप में शेयर करना है इंशाअल्लाह ताला। और इस मुख्तसर से कोर्स का जो मैंने नाम दिया है वो इंट्रोडक्टरी क्लास यानी कि तारुफी क्लास है हमारी, और नॉलेज इज़ द पाथ ऑफ लाइफ, इल्म रोशनी का रास्ता है। हर इल्म कह सकते हैं हम कि रोशनी का रास्ता हो सकता है, चाहे वो दुनिया का हो या वो हमारे पास दीन का हो। लेकिन जब हम हिदायत और रोशनी की बात करते हैं तो फिर वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ जाता है किसकी तरफ? दीन के इल्म की तरफ, क्योंकि वही रास्ता जो है वो आखिरत से कनेक्ट करता है ना हमें, और वही इल्म जो है उसी का रास्ता जो है हमें हर चीज़ की डायरेक्शन जो है वो मुज़य्यन करने का रास्ता होता है ना, कि हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्यों भेजा गया है, और हमें क्या करना है, हमें किस तरह चलना है, और हमें क्यों करना है, अगर करना है तो क्यों करना है, अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना है। तो हर चीज़ का जो हमें जवाब दिया गया रिगार्डिंग हमारे खुद इंसान के ऊपर जो जवाब दिया गया वो हमें इसी इल्म के रास्ते में दिया गया और मिलेगा, जो दीन का रास्ता है। और यही रास्ता जो है हमारे लिए रोशनी का और बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि ये हमें आखिरत से कनेक्ट करता है। दुनिया का इल्म क्या है? वो तो सिर्फ मुख्तसर सा है ना, फानी है, लेकिन जो दीन का रास्ता है वो फानी नहीं है, वो तो फॉर एवर है ना, और वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ जो हम दीन को लेके चलेंगे तो वहां हमें आखिरत में उसका क्या मिलेगा? नतीजा मिलेगा ना, रिजल्ट मिलेगा। और वो जो रिजल्ट होगा क्या होगा?
ہمیشہ کے لیے ہوگا، فار ایور ہوگا، نہ ختم ہونے والا. تو ہمیں اب یہ سوچنا ہے نا کہ ہم اب اس دو چیزیں ہمیں دی گئی نا، دنیا اور دین، تو ہمیں کس کو پروڈکٹیو بنانا ہے اور کس کو بہترین بنانا ہے. اگر ہم دنیا کا علم بھی لے رہے ہیں تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو اس علم کے راستے میں روشنی کو لے کے کس طرح چلنا ہے اور کس طرح پھیلانا ہے. تو وہ راستہ اگر ہم اس میں دین کے علم کو ایڈ کریں، دین کے علم کو شامل کر لیں، تو پھر روشنی جو ہے وہ ہر جگہ پھیلتی جائے گی. اور وہ روشنی جب پھیلے گی تو پھر ہمارے ساتھ بھی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی ہمیں وہ روشنی میسر ہوگی. کس کی صورت میں؟ کس کی صورت میں؟ چیٹ میں بتائیں گے آپ لوگ. نور کی صورت میں نا جی، نور کی صورت میں ہمیں وہ روشنی میسر ہوگی. بالکل، بارک اللہ فیک. بالکل. اور ہم اس ہی روشنی کا ہمیں کہتے ہیں نا وہ پیاس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ روشنی ایک نقطے کی برابر میں روشنی جو ملے گی وہ بہت بڑی اور بہت عظیم ہوگی. ہمیں اس نقطے کے برابر کی روشنی کی طلب کے ساتھ ساتھ بڑی روشنی کی بھی، یعنی کہ زیادہ روشنی کی بھی طلب کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. سو وہی کوشش ہم نے آج تھوڑی سی کریں گے مل کے انشاءاللہ، اور اس کو تھوڑا سا پروڈکٹیو بنائیں گے. اور تعارف میں اپنا دے چلوں تھوڑا سا. نام میرا سعیدہ ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ اس علم کے راستے کو چنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی. اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر تھوڑا سا لیا اس علم کو، اور پھر لینے کے بعد اللہ کی توفیق سے آگے پہنچانے کی توفیق ہو گئی. سو اللہ تعالیٰ اس توفیق کو قبول فرمائے ہم سے اور مجھ سے بھی اور آپ سب سے بھی. آمین اللہم آمین. آگے چلتے ہیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سفر انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما، ربي زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین اللہم آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آمین یا رب العالمین. جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی جو ہے وہ نیتوں کو باندھ لینا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہماری نیتیں باندھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہماری نیتیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ویسے بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ نیت ہماری کس کے لیے ہے. چیک اور انٹینشنز، کہ اگر کسی بھی کام کرنے کی نیت صرف اور صرف ہماری ہو کہ ہمیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، only for the sake of Allah، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں سنسیئرٹی کا اخلاص کا جو ہے وہ جز شامل ہو، تو پھر وہ ہمیں فائدہ دے گی. وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگی اور پھر وہ ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگی. لیکن اگر وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم اس لیول پر ہیں تو پھر ہم بہت خطرناک لیول پر ہیں. سو ہمیں اس کو جلد سے جلد چیک کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیت کس کے لیے ہے اس کام کو، XYZ کام کو شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک، کیونکہ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر چاہے ہم چھوٹی سی ڈیڈز بھی کریں گے، چھوٹا سا بھی کوئی چیریٹی کا کام کریں گے، صدقہ خیرات کا کام کریں گے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کے نزدیک ضائع ہو جائے گا اور وہ
چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو وہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہر کام میں کیا کرنا ہے، سنسیئرٹی لے کے آنی ہے، اخلاص لے کے آنا ہے. اگر اخلاص کا عنصر نہیں ہے، اخلاص کا جز نہیں ہے، تو پھر چیک ہمیں اس کو فوراً کرنا چاہیے. تو خطرے کی گھنٹی، خطرے کا الارم ہمیں فوراً نظر آئے گا. ٹھیک، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا پرومس ہے، وعدہ ہے ہمیں، کیا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آخرت کے لیے کہ گریٹسٹ ریوارڈ کس کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وہ کس بیس پر ہے کہ ان کی نیت چیک کی جائے گی کہ ان کی نیت کیا ہے نا. ایک جگہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اعمال صرف دیکھا جائے گا کہ تم کس قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے ہو. تو ہمیں اپنا قلب سلیم جو ہے وہ اس کو پیور رکھنا ہے، اس میں اخلاص شامل رکھنا ہے، اخلاص کو ڈال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم ایسے کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے، حق والا وعدہ، کہ ہمیں آخرت میں گریٹسٹ ریوارڈ سے نوازا جائے گا. اور وہ گریٹسٹ ریوارڈ کیا ہے، وہ کامیابی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، اس کی رضامندی اور جنت کا وعدہ. سو لگ جائیے اپنے اخلاص کو پیور کرنے کے لیے، خالص کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں انشاءاللہ تعالیٰ. جی لگنا ہے کہ نہیں لگنا، چیٹ میں بتائیے. پھر ہے ساتھ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیونکہ یہ علم جو ہے وہ دو علم جو ہمیں عطا کیے گئے، ایک قرآن اور ایک سنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں اس علم پہ بھی غور و فکر شامل رکھنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، تاکہ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکیں. کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ پہلا علم مکمل نہیں، اور پہلا علم اس کے بغیر مکمل نہیں. ٹھیک، سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا دیکھیں گے، ہمارے اپیرنس کو نہیں دیکھتے، ہماری ویلتھ کو نہیں دیکھتے، بلکہ کس کو دیکھتے ہیں، looks at our heart and our actions. ٹھیک ہے، تو حدیث کے مطابق بھی ہمارے سامنے بات سامنے آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نہ ہی تو ہماری کوئی اپیرنس کی اہمیت ہے، اور نہ ہی تو ہماری کسی مال و دولت کی اہمیت ہے. اہمیت ہے تو صرف کس کی، ہمارے اعمال کی، اور ہمارے جو دل، جو میں نے کہا نا ابھی، قلب سلیم کی. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے بیس پہ ہمارے اعمال کو ناپا جائے گا ترازو میں. تو ہل جائیے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم وعمالکم. ٹھیک ہے، قلوبکم وعمالکم، 2 پوائنٹ ہیں یہاں پہ نوٹ کرنے کے لیے، ٹھیک، ہمارے لیے اس حدیث کے اندر. جی پھر ہمیں پوچھنا کہ اپنے آپ سے نیت کو لے کے کہ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اور کیا میں آخرت کے دن کیا میں اس کو دیکھنے کی طلب رکھتی ہوں. کیونکہ یہ تمام چیزیں نیت سے ہی کنیکٹڈ ہے ہماری. اور کیا میں وہ بننا چاہتی ہوں جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں آپ اپنے آپ سے خود پوچھ سکتی ہیں کہ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں. اگر میں نے کوئی XYZ کام شروع کیا ہے تو کیا میں نے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کہ مجھے اس کا اجر کس سے ملے گا، صرف اپنے رب سے ملے گا. چاہے میں قرآن کی تعلیم کا کام شروع کروں،
چاہے میں سننا کی تعلیم پہ کام شروع کروں یا چاہے میں مثال کے طور پہ اگر ہم سب مدرز ہیں، مائیں ہیں، تو اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر میں اپنے بچے کو کوئی تعلیم دے رہی ہوں تو کیا میں یہ دیکھوں کہ میں صرف اس کی رضا جو ہے وہ کس سے چاہ رہی ہوں، اس کی جزا جو میں کس سے چاہ رہی ہوں، صرف اپنے رب سے چاہ رہی ہوں، مجھے میرا رب اس کی جزا دے گا. اگر ہم یہ سوچ کے کریں گے تو پھر اس میں وہ اخلاص کہلائے گا. اگر ہم یہ سوچ کے کریں گے نہیں میں اس بچے کو اپنی تعلیم دلا رہی ہوں تو یہ مجھے اس کا بڑے ہو کے رسپانس دے گا، مجھے کوئی کما کے دے گا یا جاب کرے گا یا کرے گی تو مجھے اس سے فائدہ ہوگا، یا میرے لیے کوئی بڑا کام کرے گا یا کرے گی تو مجھے فائدہ دے گا، یعنی کہ وہ میری اولاد اگر مجھے فائدہ دے گی اس بیس کے لیے میں اگر اس کو کوئی تعلیم دلا رہی ہوں یا اس سے میں کوئی کام کروا رہی ہوں تو پھر دیٹ از ڈینجرس ہوں. ٹھیک ہے، سو آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی، کیونکہ علم جو ہے وہ متعین کیا میں نے اس آج کے ہماری اس ٹاک کا چھوٹی سی، تو میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم ہے کیا، علم کا معنی کیا ہے. ٹھیک، تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم چھوٹی چیز کو بھی اچھے سے پڑھیں گے، اچھے سے جانیں گے، اس کی آبزرویشن کریں گے، اس کو آبزرو کریں گے، ہے نا، تو ہماری جو سوچ ہے اس پہ مزید اضافہ ہوتا جائے گا. تو علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا، آگاہی، واقفیت، دانائی، ہنر، جوہر یا کسی خاص فن کی مہارت، یہ تمام معنی جو ہے وہ علم کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ مختلف قسم کے معنی ہیں علم کے، تو یہ تمام معنی جو ہے وہ علم کے جو ہے وہ علم کے معنی کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک، پھر جب ہم نے دیکھا کہ علم میں کا جو معنی ہے ایک اس میں جاننا ضروری ہے، یعنی کہ کوئی بھی ٹاپ پہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز ایسا جس کو ہم نے شروع کیا، کیونکہ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کھانا پکانے کا بھی علم لیتے ہیں کہ ہمیں کھانا پکانا سیکھنا ہے تو ہمیں اگر نہیں آتا فار ایگزامپل تو پھر کیا ہوگا، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے نا، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس علم کو لینے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح اگر ہم کسی جاب کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں اگر وہ نہیں آتی تو پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو بھی واقفیت ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے، جو اس میں جو بھی چیزیں ہمیں لگانی ہے، جوہر ہے اس میں ہنر لگانا ہے اپنا، کس طرح لگانا ہے، کس طرح نہیں لگانا، کیا چیزیں ہمیں اس کے لیے چاہیے، کیا چیزیں ہمیں اس کے لیے نہیں چاہیے. ٹھیک، اور ہمیں اس کے لیے کیا مہارت کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک چھوٹے سے علم کے لفظ کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ تمام جو ہے وہ وضاحتیں یہ چھوٹے سے لفظ علم کی ہے نا، کہ جو ہے وہ اس میں کوئی بھی علم ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کیا مہارت ہو سکتی ہے نا، اس پہ کیا ہم اس کا کیا جوہر ہو سکتا ہے، ہم اس کو کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، علم کی معنی کے اندر یہ تمام جو ہمارے پاس یہ الفاظات آئے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں کہ علم کے معنی کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک، اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں علم کی تو پھر اب علم کی جب بات کی جائے تو علم کو جاننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کون سا جز ضروری ہے ہمارے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چیٹ میں جواب دیجیے. جی، علم کو جاننے کے لیے جو ہے ہمارے پاس کیا چیز ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہم نے بات کی نیت کی. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی نیت کو درست رکھنا ہے، اس کی ڈائریکشن درست رکھنی ہے. دوسرا سورس، بارک اللہ. اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ اور جی، ٹیچر، استاد، سورس، استاد، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، علم کو جاننے کے لیے ضروری ہے نا، مین عنصر ہے، مین جز ہے نا.
ٹھیک ہے, کہ ہم اگر سورس ہے ہمارے پاس تو سورس کو لے کے, اگر اونلی سورس ہے تو کیا ہم خالی سورس کو لے کے علم حاصل کر سکتے ہیں خود سے انڈیویجولی بنا پر, خود سے سورس کے بنا, سورس کو لے کے کیا علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی نو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ استاد کا لازم ہونا ضروری ہے. تو استاد کیا ہے؟ ایک اہم جز ہے اس کو لینے کے لیے نا, اس کو حاصل کرنے کے لیے. اب استاد کیا ہے؟ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھانے والا, علم دینے والا, ترتیب کرنے والا. اور احترام, سوری احتالم ہو گیا مجھ سے, لیکن یہ لکھا ہے میں نے احترام. ٹھیک ہے, احترام کے قابل, جو اپنے کام میں ماہر ہو, یعنی کہ جو اس کو پتا ہو کہ میں نے جو چیز ڈلیور کرنی ہے وہ کہاں سے, کیسے اور کس طرح کرنی ہے. روحانی ماں باپ ہے نا, اور استاد کیا ہوتا ہے؟ روحانی ماں باپ بھی ہوتا ہے ہمارا. تو یہ تمام چیزیں استاد کے لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہیں, کہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھانے والا, دینے والا, کچھ دے رہا ہے ہمیں, اچھا برا جو بھی ہے. اگر وہ کچھ اچھا علم ہوگا تو وہ اچھا ہی دے گا, اگر اچھا علم نہیں ہوگا تو وہ برا ہی دے گا, ایسی بات ہے آف کورس. لیکن جس کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا, علم دینے والا. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں ہم نے یہاں سے دیکھی, ایک تو علم کا معنی اور پھر استاد کا معنی. اور علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری کیا چیز ہے ہمارے پاس, وہ ہے استاد. اور استاد کا معنی بھی ہم نے دیکھا کہ کیا کیا معنی استاد کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ آتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ٹھیک, سو میں نے اس کا کیوں جو ہے وہ اس کو یہاں پہ شامل کیا, وہ اس لیے کہ علم جو ہے وہ استاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, قرآن مجید کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, تو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک استاد کا ہونا, ایک اوتھینٹک علم والے استاد کا ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے. ٹھیک, کیونکہ آج کل جو ہے وہ یہ ہونے لگا ہے کہ صرف موبائل کا استعمال ہے, ڈفرینٹ ایپس کا استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ہم جانا نہیں چاہتے, ہم اپنا وقت نہیں لگانا چاہتے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں, تو موبائل میں ایپس کے تھرو ہم اس کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو جب ہم سیکھ رہے ہیں, جب یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں XYZ جو ہے وہ علم, اور خاص کر جب قرآن و سنت کا علم ہے ہم وہ سیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک استاد کا, اتھینٹک استاد کا ہونا بہت بہت ضروری ہے. خالی موبائل فون سے کی مدد سے کیا کوئی بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیں گے آپ لوگ مجھے چیٹ میں؟ جی بالکل بالکل بالکل, کیونکہ اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اوتھینٹک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے, پھر اوتھینٹک ذرائع کا ہونا, سورسز کا ہونا. ٹھیک ہے, اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کیونکہ آج کل کا جو ہے وہ دور ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم جا کے نہیں حاصل کر سکتے, فیس ٹو فیس نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس فیسلٹی ہے فیس ٹو فیس حاصل کرنے کی تو دیٹ از ایکسلنٹ. ٹھیک ہے, اگر نہیں ملتی تو پھر ہم اس کو, آج کل جیسے آن لائن چل رہی ہیں چیزیں, تو ہم اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اور اس کا جو ہے وہ راستہ دکھایا آن لائن کا, تو ہمارے پاس اب کوئی حجت کا سوال ہی نہیں بنتا کہ حجت کا سوال ہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی باتیں, مطلب ڈفرینٹ قسم کی جو حجت ہمارے سامنے آتی ہے, خاص کر جو ہم جیسی مائیں ہوتی ہیں, تو وہ زیادہ اس کا استعمال کرتی ہیں اس سورس کا, کہ اس باتوں کا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بچوں سے ٹائم نہیں ملتا نا. تو بہرحال ہر کسی کو اپنی اپنی استطاعت پتہ ہوتی ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا چٹکلا تھا, کیونکہ میں خود بھی اس میں شامل ہوتی ہوں سم ٹائمس, تو پھر چھوٹا سا چٹکلا تھا میرا, تو کسی کی دل آزاری بالکل نہیں تھی. اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ صرف موبائل فون سے اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کو خود ہی پڑھ لیں, خود ہی تعلیم لے لیں, ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو ایسا نہیں ہے. علم سیکھنے کے لیے, علم جاننے کے لیے استاد کا لازم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اگر ہم مثال لیں, جیسے یونیورسٹیز ہوتی ہیں, جیسے ہم بیچلرز کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ہے نا,
جیسے کسی کو انگریزی سیکھنے کا شوق ہو گیا, کسی کو میتھمیٹکس سیکھنے کا شوق ہو گیا, کسی کو کیمسٹری سیکھنے کا شوق ہو گیا, ہے نا, ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں جو ہمارے. تو ہم کیا کریں گے, اس کو کتاب اٹھا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کو کیا اس طرح پڑھنا شروع کر دیں گے. جی نو نہیں, ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا کیا ہے, کبھی ایسا سوچا بھی ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس اٹھا کے اور ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل فون پہ اور جو ہے وہ ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں. ہم تو سیکھ ہی لیں گے, بیچلرز تو کر ہی لیں گے, بیچلرز نہیں تو انٹر تو کر ہی لیں گے. کبھی ایسا سنا ہے آپ نے, کبھی ایسا ہوا اتفاق؟ تو کیونکہ میرے ساتھ ہوا تھا اتفاق ایسا, تو میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا ڈسکس کرنا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا, تو جو ہے ویسا کبھی نہیں ہوتا, صحیح ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے اصولاً, کیونکہ علم تو ایسا, ہر علم جو ہے اگر اس میں اچھا پہلو شامل ہو, اگر اس میں جو ہے وہ اچھے اثرات شامل ہو تو پھر اس کو سیکھنا کوئی مضاحقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں کچھ اچھا پہلو شامل نہ ہو, اچھے عنصر شامل نہ ہو, تو پھر ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علم جاننے کے لیے ضروری کیا ہے ہمارے لیے, استاد, پڑھانے والا, اور وہ بھی اتھینٹک ہو, جس کے پاس جو ہے وہ کیا ہو, اس علم کو دینے کی صلاحیت موجود ہو, ہاں, اور اس کو پتا ہو کہ کیا طریقہ ہے اس علم کو ڈلیور کرنے کا, اور اس کو بات کیسے کرنی ہے نا, اور اس کو علم دینا کیسے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی استاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے ایک ایسا خوبصورت سفر ہے جاننے کا, جس میں ہر چیز ہمارے لیے اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے. سو آگے چلتے ہیں ہم. جیسے کہ علم کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو سب سے زیادہ علم ہے وہ کیا ہے, وہ میرے پاس ہے نا. تو اس سے زیادہ علم تو ہمارے پاس, ہمارا علم تو ناقص علم ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو العلیم ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اس کا علم تو سب سے زیادہ ہے, اور وہ ہمارے علم کے سامنے تو ہمارا علم تو بہت ہی چھوٹا سا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی علم کو جو ہمیں عطا کیا, اس کی ایک مثال ہمارے سامنے اپنے کلام کے اندر بھر دی ہے. سب سے پہلی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے نا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح جو ہے وہ علم کو سیکھا, اور کس طرح ان کے اندر جذبہ تھا علم سیکھنے کا, اور کس طرح کتنے وہ حریص تھے نا, ہے نا. ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں روز نا, جو روز ان دا سینس کے ہفتے میں, ویک میں پڑھتے ہیں نا سورۃ الکہف, جمعہ پہ جمعہ پڑھتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ پڑھو اس کو, ہے نا, سنت میں شامل ہے کہ سورہ کہف پڑھا کرو. تو کبھی سورہ کہف کا جو وہ والا حصہ ہے, جو موسیٰ علیہ السلام والا حصہ ہے, اس پہ ابھی کبھی غور و فکر کیجئے گا, تو اس میں ہمیں اندازہ ہوگا, محسوس ہوگا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی محنت کی, سبحان اللہ, کہ کتنا لمبا سفر کیا انہوں نے, ہے نا. اور وہ سفر کس لیے تھا, کہ صرف رشد حاصل کرنے کے لیے تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ میں کوئی, موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ سکتے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, بھیجا ہوا, اور مطلب ان کے اندر بھی آ سکتا تھا تکبر, لیکن انہوں نے ایسا نہ ہی کیا, نہ ہی سوچا, نہ ہی وہ کر سکتے تھے. صرف کس چیز کی حریص, علم حاصل کرنے کی حریص, رشد حاصل کرنے کی حریص. اور پھر خضر علیہ السلام سے وہ جا ملے, اور پھر ان سے ملنے کی ان کی جو جستجو تھی, جو شدت تھی, وہ اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تو کیوں نہ میں اس سے ملوں جا کے, سبحان اللہ. تو ہمیں بھی ایسی جو ہے وہ صلاحیت اور ایسی سوچ اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو, تو ہمیں بھی اس سے ملنے کی, اس سے کچھ سیکھنے کی جو ہے وہ جستجو اور شدت رکھنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے, آمین. تو اس سفر میں جو ہے وہ کیسے کیسے واقعات آئے ان کے سامنے نا, جو موسیٰ علیہ السلام کو حکمت عطا کرنے کا ذریعہ بنے, اور رشد حاصل کرنے کے لیے, رشد کیا یعنی کہ
گہرائی حاصل کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو حاصل کیا تو اور زیادہ ان کے اندر حکمتیں اور گہرائی آتی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نا. اور پھر کیا ہوا، وہ ڈفرینٹ قسم کے مختلف قسم کے تجربے کرنے لگے. اور انسان اور جو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کے واقعے سے جب ہم پڑھیں گے تو استاد کی جو کمپنی ہوتی ہے اختیار کرنے سے، اس سے وہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، اور ہمیں ایک استاد سے بات کرتے ہوئے مخاطب ہوتے ہوئے ہمیں کیسا لہجہ استعمال کرنا چاہیے اور کیا اپنے آپ کو سامنے ان کے پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو استاد کی جو ہے وہ کمپنی اختیار کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور پھر ان کی صحبت اختیار کرنے سے کیا ملتا ہے، اور کسی کو کام کرتا ہوا دیکھنے سے جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو کسی کو کام کرتا ہوا تو وہ ہمیں وہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں نا ہر وقت ہر لمحہ. اور پھر عمل کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کرنے والا کیا کر رہا ہے نا. عمل کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم جب تک کرنے والے کو نہیں دیکھیں گے، جیسے مثال کے طور پہ بچہ ہے ہمارے سامنے، ہماری اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کر لیتے ہیں؟ آبزرو کرتے ہیں نا اپنے ماں باپ کو، اپنے پیرنٹس کو. تو وہ کیسے کر لیتے ہیں، عمل کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں، وہ آبزرو کرتے ہیں نا. تو یہی چیزیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے پتہ چلی کہ عمل کے لیے جو ہے وہ ضروری کیا چیز ہے کہ دیکھا جائے، ہے نا. کہ جس کے پاس سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو علم عطا کیا تو وہ کس طرح اور کیا کس طرح کا جو ہے وہ لائف سٹینڈرڈ اپناتا ہے، کیا اس کے طور طریقے ہیں، تو ہم دیکھیں گے تبھی تو ہم عمل کریں گے، اپنی زندگی بھی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نا. کہ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، جس طرح تم یہ تو خیر صحابہ کرام کے لیے کیونکہ وہ اس وقت وہاں پہ شامل تھے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جس طرح تم سیکھتے ہو پڑھتے ہو مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم بھی ویسے ہی پڑھو، ہے نا. تو جس طرح ہمارا عمل کس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم دیکھنے والے کو، یعنی ہم دیکھیں گے سامنے والے کو کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک، تو موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی سی ڈسکشن تھی یہاں پہ، مثال تھی کہ علم کے راستے کو انہوں نے کیسے اپنایا اور اس کے اندر کتنا جذبہ اور ان میں شدت تھی نا علم کے راستے، علم کو حاصل کرنے کی. پھر ہمیں دیکھتے مثال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے علم کے راستے میں اپنا پورا وقت لگا دیا. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، مسجد کی تعلیم لینے اور دینے کے لیے وہ لینے کے لیے سب سے پہلے کہ وہ اتنے حریص تھے کہ ان کو یہ بھی نہیں محسوس ہوتا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانا کھا لوں. ویسے تو ہوتا بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا کرتے تھے علم کے حریص کے لیے نا، علم سیکھنے کے لیے. اور پھر اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو کہانی ہے اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں کتنے علم کے حریص تھے نا، کتنے زیادہ، اور اتنی دور سے سفر کر کے وہ سیکھنے آئے تھے، علم سیکھنے آتے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک علم والا بیٹھا ہے سیکھنے کے لیے، اور بچپن سے ان کے اندر تھی یہ چیزیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اندر. سبحان اللہ. سو علم سیکھنے کا جو اس زمانے میں تو ہمارے لیے اتنی آسائشیں تھی نہیں، اب تو علم سیکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک ٹچ پہ رکھ دیا ہے نا. اب تو ہمارے پاس کوئی حجت بھی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تو یہ سب سہولتیں تھیں ہی نہیں، اور لوگ کتنا لمبا سفر طے کیا کرتے تھے صرف ایک علم لینے کے لیے، ایک بات سیکھنے کے لیے. کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک بات سیکھی ہے. ابو درداء سے کہ یہ تھی نا کہ ایک بات سیکھنے آئے تھے، ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی تو وہ سیکھنے آئے تھے. سبحان اللہ، اتنی دور کا سفر کر کے. تو علم کے حریص اور علم لینے کے لیے لوگوں نے
جو ہے وہ بہت جدوجہد کی, بہت محنتیں کی, تبھی ہمیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ اتنی خوبصورت کمپائل فارم میں ملتی ہے الحمدللہ. تو علم سیکھنے والوں کی 3 اقسام کیا ہیں, کیا ہو سکتی ہیں؟ علم سیکھنے والوں کی 3 اقسام کیا ہے؟ علم کو صرف اپنے لیے لینا اور خود زندہ ہو جانا اور دوسروں کو نہ کرنا. علم خود لے کر عمل نہیں کرنا لیکن دوسروں کو دینا. علم لے کر خود بھی فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو بھی فائدہ دینا. تب آپ مجھے بتائیں گے کہ سب سے جو بہترین قسم ہے وہ کون سی ہے اور کیوں؟ جی تھرڈ ون, اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ سب سے جو بہترین قسم ہے علم کی وہ ہے تھرڈ ون. ہاں جی, تھرڈ ون, علم لے کر خود بھی فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو بھی فائدہ دینا. آپ خود بھی سیکھتے ہیں اور اس سے دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں نا, زندہ رکھتے ہیں نا, ہے نا. تو جب ہم خود بھی زندہ رہیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہم خود بھی زندہ رہیں گے اور دوسروں کو بھی زندہ کریں گے, یعنی کہ ہم اس کا جو پھل ہے وہ خود بھی کھائیں گے اور دوسروں کو بھی کھلائیں گے. بالکل, مومن دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, جزاکم اللہ خیر کثیرا. یس, مومن کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے. بالکل. اور جیسے کہ ہمیں سورۃ الرعد کی بہت خوبصورت دو آیات ہیں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ علم کے جو حریص ہیں, جو علم جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی خوبصورت مثال دے کے ہمیں جو ہے وہ سمجھایا ہے اس کو کہ میں آپ سب کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ دیتی ہوں. میں نے لکھا نہیں تھا لیکن میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ ہمیں لطف بھی آئے نا, سمجھ بھی آئے کہ ہاں بھئی آخر جو ہے وہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب سمجھ آئے گا تو پھر بات جو ہے وہ ہمارے دل میں بھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, تو ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ساتھ میں. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے اور ویسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. سبحان اللہ. کہ کہنے کا مقصد کیا ہوا یہاں پہ, جو خوبصورت سی مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو, اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا ہوگا, اپنے آپ کو رگڑ دینا ہوگا, ہے نا. اور جب ہم اپنے آپ کو رگڑیں گے تبھی جو ہے وہ کیا ہوگا, ہم جو ہے وہ کچھ سیکھ سکیں گے نا. اور خوبصورت آیت کی مثال سامنے ہمارے, جب تک ہم رگڑیں گے نہیں تو ہمارے اندر نکھار کیسے آئے گا. کیونکہ وہ ہے نا کہ لوہا جو ہوتا ہے وہ جب تپایا جاتا ہے کہ چیزیں تیار کی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دھات کو پگھلایا جاتا ہے نا, دھات کو پگھلا کے پھر اس سے کچھ بنایا جاتا ہے نا. تو کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ پیور چیز سامنے آ جائے, خالص چیز سامنے آ جائے, خالص فارم سامنے آ جائے اور باقی جو امپیورٹیز ہیں وہ کیا ہو جائے, الگ ہو جائے نا. تو جب علم آتا ہے تو اس کے ساتھ مشقت ہوتی ہے. جب مشقت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, تو پھر مشقت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ہانکتے ہیں نا, اپنے آپ کو ہانکتے ہیں, ہے نا. تو اندر کی میل کچیل سب کیا ہوتی ہے, نکل جاتی ہے. اور قرآن کا جو علم ہے وہ کیا ہے, وہ نور ہے نا. اور اس سے پھر جب ہم اس کے لیے اپنے آپ کو دہکاتے ہیں, رگڑتے ہیں, تو تمام جو دنیا کی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. اور ہم جو قرآن کا علم کا نور ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور ہم کیا ہوتے ہیں, ایک بہتر سے بہتر انسان بنتے جاتے ہیں. تو جو جتنا بھٹی سے پک کر نکالے گا خود کو
تو اس کی قدر و قیمت اتنی ہی بڑھ جائے گی نا. جیسے اس کے موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں بھی تھا ہمارے سامنے کہ رشد حاصل کرنے کے لیے کتنی انہوں نے محنت کی, دور کا سفر کر کے آئے, اور پھر آ کے بھی انہوں نے جو ہے وہ جو سیکھنے کی جو حریص تھی, شدت تھی, وہ کم نہ ہوئی, اپنے آپ کو اس میں ڈالتے رہے بھٹی کے اندر نا. تو جتنا ہم خود کو خالص کرنے کے لیے, لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہم جتنا خود کو بھٹی میں جلائیں گے تو اتنا ہی بہترین اور بہتر کا پہلو سامنے آتا جائے گا ہمارے لیے, اور ہم نکھرتے جائیں گے, ہے نا, دھات کی طرح. تو کیوں اس کا ضروری ہے ہمارے لیے, اس علم کا ہماری زندگی میں, تاکہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارا علم قیامت تک زندہ رہے. کیونکہ علم کیا ہے؟ زندگی ہے نا. علم وہی زندہ رہتا ہے جب ہم اس کو پروڈکٹیو بنائیں گے. پروڈکٹیو کیسے بنائیں گے؟ جیسے ایک سسٹر نے کہا کہ ہم مومن جو ہوتا ہے وہ حریص ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے, اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے. اور دوسروں کی بھلائی کیسے چاہیں گے ہم؟ کہ ہم اس کو علم, ایسا علم ٹرانسفر کریں گے, ایسا علم دیں گے جو اس کی آخرت کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے بھی کیا بہترین ہو, اور وہی علم زندہ رہتا ہے. ٹھیک, تو علم جو ہے وہ زندہ رہتا ہے جب ہم اس کو آگے پہنچانے والے بنیں گے. ٹھیک ہے جی. قرآن کی فضیلت سے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو, اس کی علم کی فضیلت, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ اس کی کیا فضیلت رکھی ہے ہمارے سامنے. تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب علم کی بات کی ہے تو علم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا امپورٹنس دی ہے نا. تو اگر ہم شروع سے بات کریں گے, آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کریں گے, تو انسان کی تخلیق کی, کائنات کی تخلیق کی. ٹھیک, تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی انسانوں کو, وہ کیا تھی؟ علم کی نعمت تھی نا. اور آیت سورۃ البقرہ کی آیت 31, اس میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, ہے نا, کہ اور اس رب نے آدم کو سارے نام سکھا دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے نوازا آدم علیہ السلام کو, اتنی بڑی نعمت. ہاں, اور اس جو ہے وہ علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ ملائکہ نے سجدہ کیا, ہے نا, اس علم کی بنا پر. اور نسل آدم کے لیے بھی یہ فضیلت اور درجات کی بلندی کا معیار علم ہی قرار پایا. تو علم کی کتنی اہمیت ہے ہمارے سامنے, ہے نا, یعنی کہ جاننے کی, سیکھنے کی, اور اس ہنر سیکھنے کی, ہے نا, جس میں ہمارے ہم کچھ اچھا پہلو لے کے جائیں, سیکھ کے جائیں, جان کے جائیں, اور اس کو پھر اپلائی کریں. اپلائی کرنے کے بعد عمل میں لائیں, عمل میں اپلائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو آگے پہنچائیں بھی. تو اس کو زندہ بھی رکھنا ہے نا, تو زندہ رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم آگے پہنچائیں گے. تو آدم علیہ السلام یعنی کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ ہوئی اس بنا پہ کہ اس کو اس نعمت سے نوازا گیا. وہ نعمت, پہلی نعمت کیا تھی؟ علم کی نعمت. اور پھر درجات کی بلندی کا معیار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی علم کی بنا پہ رکھا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ, المجادلہ, سورہ المجادلہ آیت نمبر 11 میں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سبحان اللہ, کہ اللہ نے ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے کیا کریں گے؟ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. سبحان اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی حقیقی فائدہ مند علم یعنی علم ہدایت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی کا جو سبب بتایا وہ کیا ہے؟ علم بتایا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو علم کی کتنی اہمیت ہے نا ہمارے سامنے, اور ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان, سب سے پہلے نبی کو اسی نعمت سے نوازا, اور ہمیں اسی کا حریص ہونا چاہیے عاجزی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اگر آ بھی جائے تو ہمیں اس میں بھی عاجزی رکھنی ہے, تکبرانہ رویہ نہیں اختیار کرنا, کیونکہ وہ تو شیطان نے کیا تھا.
پھر دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت تھوڑی سی، اور ہم جیسے بچپن سے جو ہے وہ، اور ہاں ایک بات اور میں یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ علم ہدایت کا جو سلسلہ ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم اور مکمل ہوا ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کی وحی کی ابتدا جن کلمات سے ہوئی تھی پتہ ہے نا ہمیں، وہ بھی حصول علم سے متعلق ہیں. جو ابتدا ہوئی تھی وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آیات یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل ہے نا. تو جس میں صرف پڑھنے کی ہی بات نہیں بلکہ وسائل علم یعنی قلم کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں قلم کا بھی ذکر کیا ہے. اور کیا آیات ہے؟ سورۃ العلق کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک نا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کہ پڑھو اے نبی اپنے رب کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ ہے نا. تو پہلی ہی وحی جو نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں اور قلم پکڑنے کے بارے میں. پھر ہم بچپن سے ایک حدیث پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ حدیث میں دیکھتے ہیں ہم کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کیا کہ علم حاصل کرنا seeking knowledge is a duty upon everyone. کیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان، اب اس میں جو کلی مسلم ہے نا تو ہر مسلمان کلی، اس میں ہر مسلمان کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ بچہ ہو یا بزرگ ہو یا کوئی اور ہو. ہر کی جو بات کی گئی وہ اس حدیث کے اندر ہے. تو علم سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے نا. حدیث سے پتہ چلا. میں تو خالی بچپن سے پڑھتی آ رہی تھی لیکن ایکسپلینیشن میں نے بڑھاپے میں آ کے سیکھی الحمدللہ. دوسری حدیث کے مطابق ہمارے سامنے جو دوسری حدیث ہے وہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے. سبحان اللہ کہ ہم سب میں سب سے بہتر وہ بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور پھر اسے سکھانے والا بن جاتا ہے. حاجی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. آمین اللہم آمین. تو دو حدیث جو ہے وہ ہم نے دیکھی علم کے پہلو پہ، اور کچھ احادیث میں نے اور میرے پاس اس کا تھا تو میں نے اس کو اپنی ڈرائیو میں شیئر کیا تھا، سیو کر رکھا تھا. تو اگر آپ لوگ مجھے چاہیں گے کہ میں اس کو آپ سے شیئر کروں تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا تو انشاءاللہ میں وہ آپ سے شیئر بھی کر دوں گی اگر آپ لوگ کو ضرورت ہو. تو ہم حدیث دیکھتے ہیں اور اس کا صحیح البخاری کی حدیث کے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی کہ دین کا علم عطا فرماتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان اور ہموار بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ کہ جنت کا راستہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اور جنت کا راستہ تو ہے اتنا کرٹیکل، اتنا کٹھن، تو وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے اجر ان کے برابر ہدایت کی طرف بلانے والوں کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر ثواب میں کچھ بھی کمی نہ ہو. اور جس نے دلالت و گمراہی کی طرف بلایا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر گمراہی کی طرف بلانے والے کو بھی گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی ہو. پھر ایک اور حدیث ہے، اس میں جو ہے وہ طالب علم
کو इल्म सीखने की ब्लेसिंग्स बताई जा रही है कि अगर हम जो है वो, यही मैं मिसाल देती आपको अबू दरदा की ना, तो एक शख्स उनके पास आया, अबू दरदा के पास, दमिश्क से आया था, दमिश्क आया ना अबू दरदा के पास एक शख्स, तो एक इल्म लेने के लिए, एक बात पूछने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उन्होंने कोई बात सीखी, तो एक बात सीखने के लिए आया उनसे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जो शख्स इल्म दीन की तलाश में किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके जरिए उसे जन्नत के रास्ते पे लगा देते हैं। बेशक फरिश्ते उस तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछा देते हैं और आलिम के लिए आसमान और जमीन की सारी मखलूकात मगफिरत तलब करती है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियां भी। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी जैसे चांद की फजीलत सारे सितारों पर। बेशक उलमाए अंबिया के वारिस हैं और अंबिया ने किसी को दिनार और दरहम के वारिस नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इल्म का वारिस बनाया। इसलिए जिसने इस इल्म को हासिल कर लिया उसने इल्म नबुवत और विरासत नबी से पूरा हिस्सा हासिल किया। सुभान अल्लाह, ये इल्म अंबिया जो है वो साथ अपने इल्म छोड़ के गए हैं अपनी विरासत में, और कुछ छोड़ के नहीं गए अपनी विरासत में। तो हमें भी यही कोशिश करनी है कि हम इल्म को सीखने के हरीस बन जाएं, उसको सीखें, उस पर अमल करें और फिर पहुंचाएं। फिर एक और हदीस है कि अच्छा जी बेटे, वो शख्स हुसूल इल्म के लिए कोई जन्नत का रास्ता आसान कर देता है जिसको उसके अमल के पीछे कर दिया तो उसका नसब आगे नहीं कर सकेगा। तो बहुत ही खूबसूरत अहादीस है हमारे सामने उसकी इल्म के हवाले से। अगर हम उसको थोड़ा सा सर्च करें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन वही बात है ना कि उसके लिए हमें ज़राए और उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक और हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कि हदीस को जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता याद करने के लिए लिख लेता, कि जो है वो सहाबा कराम की इतनी खूबसूरत आदतें हुआ करती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी हदीस सुना करते थे वो उसको लिख लिया करते थे अपने पास। सुभान अल्लाह। तो हमें भी अब क्या करना है, एक सुन्नत अपनाएं कि हम भी कोई हदीस सीखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई अच्छी बात सीखें तो उसको क्या करें, लिख लें अपने पास। लिखने से क्या होता है कि हमें वो याद रहती है ना। हम उसको फिर अगर भूल भी जाए तो खोलें तो हमें दोबारा समझ आ जाती है, हाँ हमने वो पढ़ी थी, वहां याद आ गई, है ना। फिर एक और हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे कोई बात सुनी और उसे याद रखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखता है जिसने कोई बात हमसे सीखी उसको याद रखी। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हदीस है। सुभान। फिर एक और हदीस में आता है कि कसम अल्लाह की, अगर तेरे रहनुमाई से अल्लाह ताला एक आदमी को भी हिदायत दे दे, एक आदमी को भी हिदायत मिल जाए हमारी वजह से, तो वो किस चीज से बेहतर है, सुर्ख ऊंट से बेहतर है। और सुर्ख ऊंट जो है वो क्या है पता है, वो सारे बहुत कीमती हुआ करते थे, बहुत अजीज हुआ करते थे, तो एक सुर्ख ऊंट से बेहतर है। सुभान अल्लाह, है ना। तो ये हमारे पास इल्म के बारे में कुछ अहादीस थी जो उससे हमें पता चल रहा है इनकी फजीलत के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि आपके वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा जी, हमने क्या सीखा कि जो कुरान का इल्म सीखने के लिए मुझे क्या करना है इंडिविजुअली, कि हमें ये ईमान रखना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इल्म है जो मैं सीखने जा रही हूँ, ठीक। और इसकी जज़ा सिर्फ किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के पास है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, और कोई नहीं देगा मुझे इसकी जज़ा। ना अगर आप किसी से भी सीखेंगे तो ये नहीं सोच के जाए, नहीं अगर भी जाए तो मुझे इसकी जज़ा XYZ शख्स देगी या देगा, ठीक। जज़ा कौन देगा, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा। इसलिए नियत को क्या रखना है, खालिस रखना है, उसी के लिए करना है। और क्या कामयाबी, राहत और आफियत इसी में है कि हम जो है वो किसकी जो है वो रजा के लिए लग जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए लग जाए, ठीक। और जो है कि कामयाबी जो है हमारी इसी में है, राहत भी इसी में है, आफियत भी इसी में है। और फिर क्या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या, इस्तकामत अपने साथ रखें ना, इस्तकामत के साथ, और इस सफर पे चलते जाएं इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर जो है वो हमारी कदम चूमेगी, ठीक। तो हमें
قرآن کا علم سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے اپنے پاس جو ہے وہ آپ لوگ پوائنٹ نوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی جناب. تو تھوڑا سا کچھ جی آج کا سفر ہمارے ساتھ ہمارا یہیں تک تھا، اور اگر آپ لوگ اپنا کوئی فیڈ بیک خوبصورت سے دینا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور دیجیے، تاکہ جو ہے وہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں بھائی آپ نے میرے ساتھ رہ کے کیا سیکھا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی جو ہمارا ساتھ ہوگا تو ہم اس کو کیسے مزید پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. جی آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو مائک دے دوں انشاءاللہ. جی کوئی کچھ کہنا چاہے گا تو ضرور کہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت ہی پیاری جو ہے کلاس. اس علم کے تعلق سے پتہ تو تھا، لیکن کہتے ہیں نا وہ جب بندہ اس کا اعادہ نہیں کرتا تو بھول جاتا ہے. سبحان اللہ، ایک طرح سے بہت بہترین ریویژن ہو گیا. جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں الحمدللہ، ایمان بھی بڑا بوسٹ اپ ہوا الحمدللہ، اور ایک نیا جوش اور ولولہ جو ہے الحمدللہ وہ پیدا ہو گیا کہ ہاں واقعی انشاءاللہ سیکھیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ مزید اس چیز کو انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوثر جی جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کوئی سسٹر کوئی کچھ کہنا چاہیں گے، اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا چاہیں گے تو ضرور شیئر کریں کہ کیسا رہا سفر. اور چھوٹا سا سفر تھا، لیکن اس چھوٹے سے سفر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم بہترین اور اچھا کچھ لے کے جائیں اپنے ساتھ. اور جب آپ شیئر کریں گے تو پھر آپ کے اندر مزید جو ہے وہ جذبات اچھے نا، جب ہم بولتے ہیں نا تو پھر اور چیزیں ہمیں سجھائی دے جاتی ہیں. تو کوئی کچھ کہنا چاہے گا آج کے حوالے سے؟ جی لکھ بھی سکتے ہیں، ویسے اگر آپ لوگ کہنا نہیں چاہتے تو لکھ بھی سکتے ہیں. سم ٹائمس یہ کہ کوئی شور شرابہ ہوتا ہے پیچھے ہمارے تو ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی. ہمارا ساتھ جو ہے وہ یہیں تک تھا، لیکن تھوڑا سا اس کو میں نے اور پروڈکٹیو بنایا ہے آپ کے لیے، اور 2-3 سوالات میں نے رکھے تھے آپ کے لیے. اگر آپ لوگ اس کو فل کر کے سینڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے، شیئر کیجیے گروپ میں جو آپ نے جوائن کیا ہے ہمارا. تو اس میں دوست خود بھی وہ ہے نا کہ ہم خیر خواہی والے بنیں گے نا. تو جب ہم خیر خواہی والے بنیں گے، خود بھی کریں گے، دوسروں کو بھی ہم حوصلہ دیں گے، موٹیویٹ کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر خود بھی علم آئے گا، ہم خود بھی سیکھیں گے، اور پھر دوسرے بھی اس سے ہمارے علم سے کیا رہیں گے، زندہ رہیں گے نا، موٹیویٹ ہوں گے. تو سوال نمبر 1 تھا کہ علم کے مختلف معنی کیا ہیں جو ہم نے آج سیکھے، اور سوال نمبر 2 علم سیکھنے کے لیے ضروری جز کیا ہے. سوال نمبر 3 علم سیکھنے والوں کی کتنی اقسام ہیں جو ہم نے سیکھی آج، اور حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت کیا ہے، اور وہ بتانی ہے ہمیں کوئی بھی ایک حدیث. اور کوشش کریں گے جو حدیث آپ اس کو لکھیں تو اس کو آپ یاد بھی کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو پڑھنے کی اس میں بہتری چاہتے ہیں تو ضرور مجھ سے کنسرن کیجیے انشاءاللہ تعالی. اور 5واں سوال دیٹ از ویری امپورٹنٹ، مجھے کیا کرنا ہے علم کے راستے میں، اور اس علم کے راستے کو میں نے کیسے پروڈکٹیو بنانا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. تو کوشش کریں کہ اس کے سوالات کے جواب ایک ہوم ورک سمجھ لیں، اپنا اسائنمنٹ سمجھ لیں، تو اس کو کر کے آپ لوگ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تاکہ اس سے جو ہے وہ دوسروں کا بھی جذبہ ہو اور ہم بھی کچھ سیکھیں، ہماری بھی اصلاح ہو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ کوئز تھا ہمارا چھوٹا سا، اور اس میں جو بھی بات ہوئی ہماری تو وہ ہم نے اس کے اندر پرو دی ہے، تو آپ لوگ کوشش کیجیے اس کو سالو کرنے کی. ٹھیک ہے، جو اپ کمنگ کورس ہم نے جس کے لیے گروپ جوائن کیا تھا وہ ہے ہمارا لفظی ترجمہ کورس سورۃ الفاتحہ کا، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اور میں آپ کو وہ دکھا دوں کہ لفظی ترجمہ ہے اس کا جو قرآن ہے وہ اس طرح ہے ہمارا، کہ اس طرح ہے. اگر آپ لوگ دیکھنے کی ہوپ فلی رکھیں گے تو یہ ہمارا لفظی قرآن ہے، اس میں لفظ و لفظ ترجمہ ہے. ٹھیک، اس کو ہم
ایک ایک لفظ کی انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایک کلاس کے اندر ہم ایک ہی آیت کو لے کے چلیں گے، نو مور، اور ایک ہی آیت کو ہم ڈسکس کریں گے ایک ایک لفظ کے ساتھ اور ایک ایک کلمات کے ساتھ، کیونکہ ایک ایک کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کی وسعت سے بھرا ہوا ہے، تو اس پہ ہم ڈسکشن رکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، آپ لوگ ہوم ورک کریں گے اس طرح جیسے آج میں نے آپ کو دیا اسائنمنٹ، اور پھر آپ لوگ شیئر کریں گے اور سیکھیں گے، سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بھٹی میں ڈالیں گے اپنے آپ کو، ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، قربانی دیں گے تو پھر انشاءاللہ سیکھیں گے نا، ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ تو ایک تھوڑا سا کورس کے بارے میں انٹرو بھی تھا ہمارا، اور یہ ہمارا قرآن تھا، اس سے ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اور میں ہی آپ کو سکھانے کی اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اور بھرپور کوشش کروں گی کہ بہترین سے بہترین چیزیں آپ کے سامنے لے کر آؤں انشاءاللہ، اور اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اور دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم نے سیکھا اس کو عمل میں اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئے، اور ہم اس کو آگے پہنچانے والے بن جائیں، کیونکہ جب علم آ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے اوپر ایک کیا کہتے ہیں وہ اس کہتے ہیں بوجھ والا ایک مٹیریل آ جاتا ہے نا ہمارے اوپر، کہ ہم بس اس کو نکالیں دیں، اور جب ہم دے دیں تو پھر ہلکے ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ہمیں ایسی ہوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بنائے کہ علم جب ہم حاصل کریں تو پھر اس کو پہنچانے والے بھی ایز اٹ از بن جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، علم آیا، انہوں نے A to Z جو سیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ عمل کر کے پہنچا دیا امت تک۔ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سیکھیں، سیکھ کے عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچا دیں، اور پھر اس کو زندہ رکھیں، ہے نا، یعنی کہ وہ پھر علم مرنے کے بعد بھی وہ نور کا کام دے ان کے لیے جو وہ سکھا کے گئے۔ تو اتنا ہمارے پاس یہ خوبصورت اس کی جزا ہے نا، الحمدللہ۔ چلیں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کی کوششوں کو جو آپ نے وقت دیا اس میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہترین بندوں میں شامل کرے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے، ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت سے علم کو سیکھیں اور جانیں، سمجھیں، اس میں تدبر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک کلمہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہم جتنا بھی سیکھتے جائیں، اور جب سیکھیں گے ایک ڈفرینٹ پہلو سامنے آتا جائے گا ہمارے، اس میں اتنی برکت اور اس میں اتنی وسعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت اور رضا پانے کے لیے ہمیشہ کیا رہتے ہیں، سابقون اولون رہتے ہیں، کہ ہم نے کرنا ہے، اب نیکی کا کام آیا ہے تو اب میں نے کرنا ہے، اب میں نے کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے بنائے سابقون اولون، یعنی کہ رو میں پہلے بیٹھنے والوں میں سے بنائے۔ جب ہم آگے بیٹھتے ہیں تبھی تو چیزیں سمجھ آتی ہے نا، ٹیچر سامنے رہتا ہے ہمارے، تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، جیسے ہم یونیورسٹیز اور اسکول میں کیا کرتے تھے، آگے بیٹھیں گے تو ہی ہمیں نہ سمجھ آئے گی، ورنہ تو ہماری آئی سائٹ ویک ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ جو صف اول میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی وہیں سے زیادہ قریب ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ چلیں جی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. No.